आदाब दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सच वाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सूरे गाय की 171 से आज हम शुरू करेंगे। जी प्रणाम सर, स्वागत है आपका। जी जनाब, आदाब, कैसे हैं आप? अच्छा, जी सर। कल हमने 170वीं आयत का मुताला किया था, जिसमें ये कहा गया था कि जब उनसे कहा गया कि जो कुछ तुम पर यानी अल्लाह ने नाजिल किया है उसकी इत्तिबा करो, उसको फॉलो करो। तो लोग कहते हैं कि भाई हम तो उसी की इत्तिबा करेंगे जो हमारे बाप दादा जो है करते आ रहे हैं। तो उनको ये जो है सवालिया अंदाज में इनसे ये बात कही गई थी कि क्या तुम्हारे बाप दादा अकल नहीं रखते और हिदायत पर नहीं थे, तब भी क्या तुम उन्हीं को फॉलो करोगे? ये सवाल किया गया था आयत नंबर 170 में। आज 171वीं आयत में ये कहा जा रहा है, वमसलुल्लज़ीन कफ़रू कमसलिल्लज़ी यनइक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदाअ सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला याक़िलून। ये लोग जिन्होंने खुदा के बताए हुए तरीक़े पर चलने से इनकार कर दिया, उनकी हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे चरवाहा जानवरों को पुकारता है और वो हाँक पुकार की सदा के सिवा कुछ नहीं सुनते। ये बहरे हैं, ये गूंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए कोई बात उनके समझ में नहीं आती। अच्छा, अब आप गौर कीजिए, ये सुम्मुन बुक्मुन उम्युन, ये जो 3 अल्फाज हैं कुरान में कई जगहों पर आए हैं और इसी अंदाज में यानी उन लोगों की इंसल्ट करते हुए जो कुरान की बात को नहीं मानते, उनकी इंसल्ट करते हुए ये 3 अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि ये वो बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग मानने वाले हैं, क्या ये 3 अल्फाज उन पर सादिक नहीं आते, उन पर फिट नहीं बैठते? बल्कि अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल होके देखेंगे तो ये तीनों अल्फाज मानने वालों पर फिट होते हैं, नहीं मानने वालों पर नहीं। क्योंकि मानने वाले असल में बहरे हैं, यानी मतलब उनको कोई चीज अकल की अगर बताई जाती तो उसको जो है सुनना नहीं चाहते। वो गूंगे हैं, यानी वो देने का जी जो अंदाज है वो कितना लिमिटेड है। एक चरवाहा और भेड़ें, इतनी ही उनकी हद है, मतलब मिसाल देने की उनका तजुर्बा इतने सीमित है। एग्जैक्टली देखें, वो जिस माहौल में थे वो कबाइली माहौल है। उनको तहजीब याफ्ता जो है ज़िंदगी, तहजीब याफ्ता माहौल का कुछ जो है अता पता नहीं है। तो जाहिर बात है उससे बढ़कर, उससे ऊंची मिसाल ये कुरान का लिखने वाला भला कैसे दे सकता है? और फिर ये कहना कि जो है ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये दरअसल जो है अब हम तो कहते रहते हैं कि ईमान असल में एक अंधेरा है और अकल एक रोशनी है। ईमान के अंधेरे में रहते हुए आपने यानी ये पिछले कुछ अरसे से जो मेरे साथ रहे हैं, आपको यकीनन अंदाज़ा हो गया होगा कि ईमान वाला आदमी यानी मोमिन जो होता है, वो उसका ताल्लुक ना तो मंतिक से है, ना कोई अक़ल से है, ना कोई इल्म से है, ना दलील से है, ना सबूत से है। उसका ताल्लुक सिर्फ ईमान से है। और ईमान वो अंधेरा है जिसमें इंसान को ना कुछ दिखाई देता है, ना सुझाई देता है। तो सच पूछा जाए तो ये मिसाल और जो है ये तीनों अल्फाज ईमान वालों पर, जो मानने वाले हैं, जो मोमिनीन हैं, उन पर फिट बैठते हैं। आप समझ आइए बात? क्योंकि ईमान का अकल से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हिंदी में क्या कह रहे हैं? उनकी दशा जो काफिर हो गए उसके समान है जो उसे अर्थात पशु को पुकारता है, जो हाँक पुकार के सिवा कुछ नहीं सुनता। ए काफिर, बहरे, गूंगे तथा अंधे हैं, इसलिए कुछ नहीं समझते। इसलिए कुछ नहीं समझते। अच्छा, आयत नंबर 172, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। अच्छा, यहाँ पर जो बात कही गई देखिए अहले ईमान से,
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. تم انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. یہ ایک انداز ہے جو اہل ایمان سے یہ بات کہی گئی ہے. ہندی میں کیا کہا گیا؟ اے ایمان والو، ان سوچھ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہے تتھا اللہ کی کرتجنتا کا ورنن کرو یدی تم کیول اسی کی عبادت وندنا کرتے ہو. اچھا، آیت نمبر 173. جی. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے جی کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یہاں پر مودودی صاحب فٹ نوٹ میں یہ لکھتے ہیں کہ اس کا اطلاق اس جانور کے گوشت پر بھی ہوتا ہے جسے خدا کے نام کے سوا اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور اس کھانے پر بھی ہوتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر بطور نذر کے پکایا جائے. حقیقت یہ ہے کہ جانور ہو یا غلہ یا کوئی اور کھانے کی چیز، دراصل اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اللہ ہی نے وہ چیز ہم کو عطا کی ہے. لہٰذا اعتراف نعمت، صدقہ و نذر و نیاز کے طور پر اگر کسی کا نام ان چیزوں پر لیا جا سکتا تو وہ صرف اللہ ہی کا نام ہے. اس کے سوا کسی دوسرے کا نام لینا یہ معنی رکھتا ہے کہ ہم خدا کے بجائے یا خدا کے ساتھ اس کی بالاتری بھی تسلیم کر رہے ہیں اور اس کو بھی منعم سمجھ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کل میں نے اسی سوال کا جواب دیا تھا نیوز نیشن پر. وہ ہمارے ساتھ جو مولانا تشریف رکھتے تھے وہ پہلے تو کہنے لگے ہاں مٹھائی کھا سکتے ہیں. تو پھر وہ نیوز اینکر نے پوچھا کہ بھئی مٹھائی تو کھا سکتے ہیں، اس سے میں سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ دیوالی کے نام پر جو مٹھائی بنائی گئی کیا وہ کھا سکتے ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں، ہمارے پڑوس میں جو ہے وہ مٹھائی آتی ہے تو ظاہر بات ہے اس میں کئی لوگوں کے نام ہوتے ہیں، کوئی فلاں جو ہے چھگن لال ہے، کوئی بالاجی ہے، کوئی جو ہے سورج بھان اس کی جو ہے مٹھائی ہوتی ہے. تو پھر اس نے پھر دوہرا کے پوچھا ارے بھائی بات یہ نہیں ہو رہی ہے کہ وہ مٹھائی جو ہے سورج بھان کی ہے یا جو ہے وہ بالاجی کی ہے. سوال یہ ہے کمپنی کے نام کا سوال نہیں ہے. ہاں، یہ دیوالی کے نام پر یہ جو ہے اسپیسیفکلی جو مٹھائی بنائی جاتی ہے اس پر یہ اس حوالے سے ہاں باقاعدہ اس پر لکھا رہتا ہے کہ ہیپی دیوالی، اور پھر یہ اس حوالے سے اس عنوان سے جو ہے یہ مٹھائی بنائی جاتی ہے. تو کیا ایک مومن کے لیے یہ کھانا جائز ہے؟ تو وہ تو ہمارے مولانا کی بولتی بند. اب وہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں لیکن جو سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں. تو پھر اس نیوز اینکر نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ بھئی اسلام کے مطابق تو یہ بالکل جو ہے حرام ہے، کیونکہ دیکھیں دیوالی یا دیپاولی یہ شرک کا مظہر ہے، شرک، اور اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ شرک اور کفر کا خاتمہ ہو. وہ اسی لیے آیا ہے نا کہ زمین اللہ کی ہے، یہاں پر کفر اور شرک نہیں چلے گا. یہاں بات یہاں جو ہے راج اور رواج صرف یعنی اللہ کا اور اس کے رسول کا چلے گا. یہ ہے اسلام اور یہ ہے قرآن. یہ قرآن کا کلیئر کٹ میسج ہے. میں بالکل دو ٹوک انداز میں ڈنکے کی چوٹ پر جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کہہ دیتا ہوں. اب جتنے علماء آتے ہیں، جتنے جو ہے ہمارے یہ مولوی حضرات آ کے کی کی پی پی ٹی ٹی کرتے رہتے ہیں. ارے یار یعنی اگر سچ بول رہے ہو تو سچ بولو. یہ ڈوگلی پالیسی کیوں؟ وہ ظاہر بات ہے بھارت میں رہتے ہوئے ڈوگلی پالیسی ان کو اپنانا ہے.
ہے نا, وہ پاکستان میں نہیں ہے, وہ ہندوستان میں ہے. تو یہاں پر تو ان کو ایسا کہنا ان کی مجبوری ہے بیچاروں اور کی. یہی سوال آپ پاکستانی علماء سے پوچھو, دو ٹوک جواب دے گا. بالکل دو ٹوک کہیں گے. وہاں ان کو کسی قسم کے کو لاگ لپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا بھی, کیونکہ وہ مدینہ میں ہے, وہ مدنی جو ہے اسلام میں ہے, اور بھارت کا جو ہے مسلمان مکی اسلام میں ہے. یہ بات یاد رکھیں, مکی اسلام میں ہر طرح کے, ہاں مکی دور میں, جی ہاں چھپا کے کرنا ہے. اندر سے کفر اور کفر والوں, شرک اور شرک والوں سے نفرت کرنا ہے, بغض رکھنا ہے, عداوت رکھنا ہے, دشمنی رکھنا ہے, اور زبان پر میٹھے میٹھے بول بولنا ہے. یہ جو ہے یہ منافقت, یہ ہپوکریسی ہے. اچھا, یہ یہاں مودودی صاحب اس آیت کے حوالے سے ایک اور فٹ نوٹ بھی لکھتے ہیں. اس میں وہ بتا رہے ہیں, اس آیت میں حرام چیز کے استعمال کرنے کی اجازت 3 شرطوں کے ساتھ دی گئی ہے. ایک یہ کہ واقعی مجبوری کی حالت ہو, مثلا بھوک یا پیاس سے جان پر بن گئی ہو, یا بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو, اور اس حالت میں حرام چیز کے سوا کوئی اور چیز میسر نہ ہو. دوسرے یہ کہ خدا کے قانون کو توڑنے کی خواہش دل میں موجود نہ ہو. تیسری بات یہ کہ ضرورت کی حد سے تجاوز نہ کیا جائے, مثلا حرام چیز کے چند لقمے یا چند قطرے یا چند گھونٹ اگر جان بچا سکتے ہوں تو ان سے زیادہ اس چیز کا استعمال ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اچھا, یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کیونکہ اس آیت میں اب ظاہر بات ہے یہ مضمون اور یہ الفاظ قرآن میں آگے چل کر ہم کو کم سے کم اور مزید 3 جگہوں پر ملیں گے. قرآن جو ہے یہ 3 لفظ استعمال کر کے خاص طور پر یہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے, یہ کھائی اور پی جانے والی چیزوں میں سے ہے. کھانے والی چیزوں میں یہ کہتا ہے کہ جو ہے مردار حرام ہے, اور خون, اور آگے ایک جگہ آتا ہے کہ بہتا ہوا خون, مردار اور بہتا ہوا خون, اور خنزیر یعنی سور کا گوشت. اب سوال یہ ہے کہ سور کا گوشت کیوں حرام ہے؟ یہ تو خیر یہ تیسرے جو ہے کیٹیگری, تیسرے درجے کی بات ہے. اس سے پہلے جو باتیں جو 2 لفظ آئے ہیں, ایک مردار اور جو ہے خون, مجھے یہ بتائیے کہ کیا کسی مہذب سماج میں مردار کو کھایا جاتا ہے؟ کھایا جاتا ہے؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. اچھا, مردار کا مطلب کیا ہے؟ اچھا, مردار کا ایک مطلب یہ بھی تو ہے نا کہ ہم راستے سے گزر رہے ہیں کہ کوئی بلی یا کتا یا چوہا یا جو ہے گھونس کہیں مری پڑی ہے, وہ کیا ہے؟ مردار ہے نا, مردار ہے نا. مجھے یہ بتائیے اس کو کون کھاتا ہے؟ کھاتا ہے انسان تو انسان, کوئی جانور بھی نہیں کھائے گا, مردار کو نہیں کھائے گا. مردار بات ہے کہ عام طور سے پورے لوگ جو کھاتے تو وہ مچھلی کھاتے مردار. ہاں, ایک اچھا مچھلی کی کہانی الگ ہے. اب حالانکہ سوال تو ہے, مگر اب یہاں جو ہے وہ ہمارے فقہا اس میں کیا کیا جو ہے منہ شگافیاں کر کے, نہیں وہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ تیسا ہے, کہ اس میں خون نہیں ہوتا, اس میں جو ہے کیا کیا جو ہے باتیں کر کر وہ گول گھماتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہم مچھلی کی بات ابھی نہیں کرتے, کیونکہ وہ تھوڑا سا بھی جو ہے بات کہیں اور چلی جائے گی. ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ مردار کون کھاتا تھا؟ کیا جس زمانے میں, جس علاقے میں یہ قرآن جو ہے لکھا گیا یا بولا گیا یا نازل ہوا, اس وقت لوگ مردار کھاتے تھے؟ کھاتے تھے؟ نہیں, بالکل نہیں, کوئی نہیں کھاتا تھا. اور یہ بات سن کر, بہتے ہوئے خون کی بات سن کر کرایت آئی کہ بھئی کوئی بہتا ہوا خون کوئی کیوں کھانے کی کوشش کرے گا, کیوں کھائے گا, کیوں پیے گا, بتائیے. قرار دینا پڑا. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ یہ بات صرف ایک جگہ نہیں, کم سے کم 4 جگہوں پر یہ بات جو ہے یہ الفاظ یعنی قرآن میں وارد جو ہے ریپیٹڈلی یہ کہا گیا ہے کہ مردار حرام ہے, خون حرام ہے. ارے بھائی, پہلی بات تو یہ کہ جس سماج میں یہ قرآن اترا یا پھر لکھا گیا, اس سماج میں تو کوئی نہ تو مردار کھاتا تھا نہ خون پیتا تھا. تو سرے سے یہ بات, سچ والا جی, مردار کا مطلب پوچھ رہے ہیں ہمارے. مردار کا مطلب مردہ ہوا, ڈیڈ سمجھے. اچھا, اب وہ ہاں مرا ہوا جانور, یعنی ایک جانور تو وہ ہوتا ہے جس کو ذبح کیا جاتا ہے باقاعدہ, اس کا اپنا جو بھی ہے ایک طریقہ ہے, کوئی جو ہے جھٹکے کے ذریعے سے, یا پھر جسے ہم اسلامی جو ہے ذبیحہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں بھی ایک حساب سے اپنے اپنے جو ہے وہ رکھتے ہیں. کوشر, تو
ہاں تو یہ جو مردار ہے ظاہر بات ہے کسی وجہ سے وہ مر گیا، کہیں چوٹ لگ گئی یا پھر جو ہے کچھ بیمار تھا گاڑی سے یا پھر ٹکر جو ہے کھا کے مر گیا، کسی ایکسیڈنٹ سے ہوا۔ ٹکرا گیا، کچھ بھی سمجھ لیں آپ، ٹکرا کر کے مر گیا۔ اچھا اب کچھ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی جان جیسا بھیڑ ہے، بکری ہے، یا پھر اور جو کوئی کھائی جانے والی جو ہے جو جانور ہیں جو جن کو کھایا جاتا ہے، اگر وہ اس طرح سے ٹکرا کے مر جائے اسی وقت جو ہے، اگر آپ اس کو اسلامی شریعت میں ہے کہ اسی وقت اس کو ذبح کیا جائے اللہ کا نام لے کر، اور جو ہے چونکہ اسی وقت مرا ہے تو مطلب ابھی یہ تڑپ رہا ہے، سمجھو ٹوٹ لگنے کے بعد جاندار جو ہے جانور تڑپتا ہے نا، اسی وقت اگر اس کو ذبح کر دیا جائے تو تب تو خیر ٹھیک ہے، لیکن اصل میں وہ مردار نہیں کہلائے گا۔ مردار وہ ہوتا ہے جو کسی وجہ سے مر جائے اور مر کے ایک طرح کی سڑن اس میں پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ڈیکے شروع ہو گیا باڈی کا، تو ہاں وہ مت کھاؤ بولنا چاہ رہے اصل میں۔ تو یہ کہنا بار بار ریپیٹڈلی کہ مردار جو ہے حرام ہے، یہ ایک غیر ضروری ایک فضول بات ہے، وہ بھی جبکہ 4 بار جو ہے ریپیٹ کیا گیا اس بات کو قرآن میں، 4 بار۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ کیا کوئی کھاتا تھا اس سماج میں؟ کوئی نہیں کھاتا تھا، ایک فضول سی بات جو ہے ریپیٹ کی گئی نا، یعنی جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو بار بار یہ کہنا، تو یہ ایک جو ہے ایک محمل بات ہوتی ہے، محمل، ایک فضول بات ہے، اور قرآن ایسی فضول باتوں سے بھرا پڑا ہے، کئی جگہوں پر آپ کو اس طرح کی باتیں ملیں گی۔ اسی طرح سے خون کا معاملہ ہے، خون بھی کوئی نہیں پیتا، لیکن یہ جو ہے پہلے نمبر پر مردار، دوسرے نمبر پر جو ہے خون، اور تیسرے نمبر پر جو ہے سور کا گوشت کہا گیا۔ سور کا گوشت، اس میں جو ہے الفاظ آئے ہیں کہ لحم الخنزیر یا لحم الخنزیر، یعنی تو سور کیا کا گوشت۔ مدینہ میں، مکہ میں لوگ کھاتے تھے سور جب؟ یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے، پہلی بات تو وہاں سور ہوتا کہاں ہے؟ ہی نہیں، وہاں تو سور ہی نہیں ہے ہاں، نا، ایک عجیب سی ریگستانی بات ہے، علاقہ۔ یعنی مردار یا خون تو شاید کہیں ہوتا تھا لیکن کھاتا کوئی نہیں تھا، ہاں اس کو حرام کیا گیا، اور پھر جو ہے لحم الخنزیر کا جو ہے کہ مطلب باقاعدہ نام لے کر کہ خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت یہ حرام ہے۔ عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے۔ اچھا اب یہ ہم علماء سے پوچھیں کہ بھی جو ہے سچ والا سور کے جی، گوشت، جی جناب، اگر کوئی ایریا ہے، کوئی شاپنگ مال ہے، کوئی مسجد ہے، اس کی پارکنگ میں اگر کوئی مسائل پیدا ہوئے تو اس کے بارے میں کوئی آرڈر آتا یا کوئی ہدایت آتی کہ بھئی یہاں گاڑی مت کھڑے کیجئے یا جی اس طریقے سے کام کیجئے، تو اب جی یہ اسپیسیفکلی یہ آ گیا کہ بہتا ہوا خون مت پیو، تو اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا کہ یہ عام بات تھی کہ بہتا ہوا خون وہاں پہ لوگ پیتے تھے نہیں، اور مگر ان ہم کو کو منع کیا گیا۔ نہیں، دیکھیں کہ ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے، مگر کیا تاریخی طور پر کیا ہمارے پاس ایسے کوئی ثبوت ہیں، کوئی شواہد ہیں کہ جس سماج میں یہ قرآن کا جو ہے ظہور ہوا، کیا اس سماج میں لوگ بہتا ہوا خون یا مردار نہیں کھاتے تھے؟ نہیں نہیں نہیں، ان کی تاریخ میں بھی نہیں ہے خود۔ ہاں، میرا سوال اصل میں یہ ہے، اور پھر سور کا گوشت، سور تو ہوتا نہیں، اب سور کے گوشت کی بات آ گئی، اور پھر جب ہم علماء سے پوچھتے ہیں کہ اسپیسیفکلی سور کا گوشت نام لے کر یہ کہنا کہ وہ حرام ہے، اس کے پیچھے آخر کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے؟ تو مجال ہے کہ کوئی جو ہے ہمیں وجہ بتا، اس کا ریزن، اس کی وجہ بتا سکے، خالی گھماتے ہیں، خالی گھماتے ہیں، یعنی ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو بچے بھی جو ہے اس سے اکتا جائیں گے، یار یہ کیا سنا رہے ہیں، ایسی کہانیاں سناتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب قرآن کے لکھنے والے نے یعنی سور کا گوشت کہہ کر اس کو حرام دیا، لیکن اس کا ریزن نہیں بتا سکا کہ کس ریزن سے یہ حرام ہے، ریزن نہیں بتا سکا۔ اب یہاں کہیں گے کہ جو ہے وہ چونکہ وہ جو ریڈ میٹ ہوتا ہے، ریڈ میٹ میں اب بہت سے جانور آتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جو ہے بہت ہیوی ہوتا ہے، جلدی ڈائجسٹ نہیں ہوتا، یعنی ہمارے جسم کا حصہ نہیں بنتا، تو بھئی بات یہ ہے کہ وہ پھر تو جو ہے اگر لحم الخنزیر اگر بہت ہیوی ہوتا ہے، جلدی ڈائجسٹ نہیں ہوتا، تو دوسرے ریڈ میٹ کا بھی وہی حال ہے نا، وہی حال ہے، وہ بھی نہیں ہوتا، تو وہ تو جائز ہے، یہ کیوں حرام ہے بھئی؟ تو کل ملا کر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اس کا ریزن نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، بس ایسے ہی ایویں جو ہے کہہ دیا گیا، ایویں کہہ دیا گیا، اور وہ بھی 4 بار ریپیٹ کیا گیا، ایویں ایویں کہہ دیا، جی ان کے دل ایویں میں کہہ آیا دیا گیا،
बस कह दिया आया हाँ। कह दिए, या बात फिर खत्म। कहीं से तो भी उनको मिला अब कि असल ये में बहुत ये यहीं से दूर की कॉपी की कौड़ी गई है। है, यानी असल में जी ये कहीं और से चुराया गया। ये तसव्वुर, ये अल्फाज यानी यहूदियों के पास जो है ये इसका तसव्वुर था कि ये नहीं खाना है, तो कुरान के लिखने वाले ने वहां से चुराया और इसमें डाल दिया। अच्छा, चुरा तो लिया, तो लेकिन उससे रीजन नहीं पूछा कि भैया आखिर ये क्यों हराम है। वो जो है रीजन पूछे बगैर, यानी ये जाने बूझे बगैर, यानी वो कहते हैं ना कि जो है नकल नवीस अकल बाशद, जो नकल करता है वो उसके पास अकल नहीं होती। ये बगैर अकल यानी अकली बुनियाद के बगैर ही जो है उसको वहां से चुराया गया और फिर जो है इसमें कुरान में शामिल कर दिया गया। ये है असल बात। चले अब यानी जो हिंदी वाले भाई क्या कह रहे हैं। जी, अल्लाह ने तुम पर मुर्दार तथा बहता रक्त और सूअर का मांस तथा जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो उन्हें हराम निषेध कर दिया है। फिर भी जो विवश हो जाए जबकि वो नियम न तोड़ रहा हो और आवश्यकता की सीमा का उल्लंघन न कर रहा हो तो उस पर कोई दोष नहीं। अल्लाह अति क्षमाशील और दयावान है। मतलब ये अगर मना करना था तो आप ढंग से मना कर देते ना। मना भी कर रहे और फिर कह रहे कि अगर मजबूरी है तो खा लो, तो फिर बोलने का क्या मतलब है। यानी वो जो है वो दीवार पे की बिल्ली समझो, यानी ये भी हो हाँ और वो भी हो, दोनों को लेके चलना है। हाँ, वो अच्छा, चार आयत शादियों की नंबर जैसी बात है कि चार जी शादियां कर सकते हो, अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर मत जी करो। तो वही जी लेके हाँ नाचते फिर मुल्ला हमारे। जी। आयत नंबर 174, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि वयश्तरून बिही समनन क़लीला उलाइका मा याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्लन नार वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम आज़ाबुन अलीम। हक ये है कि जो लोग इन अहकाम को छुपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में नाजिल किए हैं और थोड़े से दुनियावी फायदों पर उन्हें भेंट चढ़ा देते हैं, वो दरअसल अपने पेट आग से भर रहे हैं। क़यामत के रोज अल्लाह हरगिज उनसे बात ना करेगा, ना उन्हें पाकीज़ा ठहराएगा और उनके लिए दर्दनाक सजा है। अच्छा, अब ये किस तरह से अंदाज देखिए आप, जो लोग छुपाते हैं जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया किताब में से, अल किताब में से जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया। अच्छा, ये अंदाज, ये अल्फाज देखिए कि अल्लाह ने अल किताब में से नाजिल किया, ये क्या बात है भाई। और अल लोग जो है किताब में से उसको मतलब छुपाते जो हैं। ऑलरेडी मेन बुक है उसमें से जो हिस्सा हमने भेजा था उसकी बात हो रही है, ऐसा लग रहा। अब ये देखें, बात यह है कि अल किताब में से अल्लाह ने जो कुछ नाजिल किया, कुछ लोग जो है उसको छुपाते हैं। अच्छा, वो और जो है वो क्या करते हैं, बेचते हैं एक थोड़ी सी कीमत पर। अच्छा, ये अंदाज जो है कुरान में बार बार ये अल्फाज आए हैं कि थोड़ी सी कीमत पर बेचते हैं। क्यों भाई, अगर ज्यादा कीमत पर बेचें तो क्या वो जायज है? ये सवाल हम इससे पहले भी कर चुके हैं अशरफियों ना। में बेचना था, कौड़ियों में नहीं बेचना था। हाँ, कौड़ियों में नहीं बेचना, अगर बेचना ही है तो जो है अशरफियों में जो जरा जरा अच्छी अच्छी भारी कीमत में बेच सकते हैं। इसका मतलब ये निकलता है भाई, ये कहना कि अरे भाई वो अल्लाह की आयतों को बेचते हैं, ये काफी नहीं है क्या? समनन कलीला क्यों आता है अभी बार बार आ रहा है कि थोड़ी कीमत पर बेचते हैं। तो उनके लिए अल्लाह क्या करेगा, अच्छा वो क्या कर रहे हैं, वो या कि जो है उलाइका मा याकुलून फी बुतूनिहिम इल्लन नार, यानी वो दरअसल क्या कर रहे हैं, अपने पेट सिर्फ आग से भर रहे हैं। ये अंदाज देखिए, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने पेट आग से भर रहे हैं। तो अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, नतीजतन अल्लाह क़यामत के रोज उनसे बात नहीं करेगा। वो बोलते हैं ना कि मैं तुझसे बात नहीं करता, मैं रूठा हुआ हूं, ये सजा है। अच्छा, तो अल्लाह क़यामत के रोज बात नहीं करेगा तो अभी क्या रोज बात कर रहा क्या अल्लाह? हाँ, क्या अब बात कर रहा है और फिर जो है ये एक अजीब अंदाज देखें, बात करने का तरीका देखें कि जो अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा क़यामत के रोज। तो ठीक है ना करो, ये कहना क्या जरूरी है, नहीं करते मत करो। अच्छा, वला युज़क्कीहिम, और उनको पाक भी नहीं करेगा और उनके लिए जो है दर्दनाक अजाब भी है। ये तो है ना। हिंदी में क्या बोल रहे हैं वो?
तथा कौन होगा जो इब्राहिम के धर्म से विमुख हो जाए, परंतु वही जो स्वयं को मूर्ख बना ले, जबकि हमने उसे संसार में नहीं चुन नहीं लिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं आप जो है गलती कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप? अच्छा, शायद ये कुछ ऊपर गलती नीचे हो हो गया गई। नंबर। हाँ सॉरी हाँ, सॉरी। ये असल में आयत नंबर 174 है, 174 बकरा की 174। हाँ, वास्तव में जो लोग अल्लाह की उतारी पुस्तक की बातों को छुपा रहे हैं और उनके बदले तनिक मूल्य प्राप्त कर लेते हैं, वे अपने उदर में केवल अग्नि भर रहे हैं तथा अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा और ना उन्हें विशुद्ध करेगा, और उन्हीं अच्छा, के अल्लाह लिए उनसे दुखदाई अच्छा, यातनाएं अल्लाह हैं उनसे उनके बात लिए। नहीं करेगा, अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा, क़यामत के रोज नहीं लिखा उस पे? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह उनसे बात नहीं अरे करेगा। बस अच्छा, खाली ये लिखे, ऐसे कहता भूल गए भी। यूं तो वो ब्रैकेट अपने में क्या क्या पेट डाल में देते हैं, आग यहाँ पर भर तो रहे रियल में हैं, भी नहीं। हाँ हाँ, वो अपने पेट में आग भर रहे हैं और अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा। हालांकि एक्चुअल कितना टेक्स्ट में बड़ा घपला क़यामत का कर दिन दिए है। ये, प्रलय का लफ्ज ही उड़ा दिया उन्होंने। जी ये अच्छा, अल्लाह कौन क़यामत के रोज पूछने उनसे वाला है बात नहीं सच वाला करेगा। जी इनको? जी कौन कौन पूछने बोलने वाला, जो वाला है मर्जी कि करो, भाई कौन बोलने वाला है? तुमने यहाँ गलत क्या करे, इन पर ये कोई ऐसा जो है नहीं है? चेक एंड बैलेंस है? क्या इन पर जो है किसी का चेक एंड बैलेंस है? कोई इनको जो है कोई वेरीफाई करता अकाउंटेबिलिटी है, कोई नहीं है, पूछता है, जिसके कोई जो दिल में आया अकाउंटेबिलिटी वो है कह इनके दे। लिए? हाँ, कह दो, प्रिंट कर दो, फिर जो है ये तो अल्लाह का कलाम है। कुरान, ये कुरान में यही है, कह कर लोगों को बेवकूफ बनाओ, जो हाँ, मर्जी और कह किसी दो, ने कुछ बोला तो फिर रास्ते पे कोई उतरो, आग लगाओ, पत्थर आग फेंको, लगाओ, धूम धूम जो गर्दन है काटो। गुस्सा करो, जो है उसकी गर्दन काटो, उससे लड़ाई झगड़े करो, ये हाल है। अच्छा, आयत नंबर 175, उलाइका अल्लज़ीना इश्तरऊ अद-दलालत बिल-हुदा वल-अज़ाब बिल-मग़फ़िरह फमा अस्बरहुम अला-न-नार। अच्छा, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले ज़लालत खरीदी और मग़फ़िरत के बदले अज़ाब मोल लिया। कैसा अजीब है उनका हौसला कि जहन्नम का अज़ाब बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। देखिए, अंदाज देखिए यानी हर आयत में या हर यानी या आप कह सकते हैं कि हर पेज पर या तो यानी कहीं ना कहीं वो अज़ाब की धमकी है, इक़ाब की धमकी है, जहन्नम का डरावा है, आग में डालने की बात हो रही है। हर पेज पर डराना है, या फिर जो है बात वही है कि कत्ल क़िताल है, मार धाड़ है, नफरत है, अदावत है, बुग़्ज़ है, इनाद है नहीं मानने वालों के खिलाफ। मानने वालों के लिए जो है बड़ी बड़ी नेमतें हैं, उनके लिए जन्नतें हैं, उनमें जो है उसके नीचे से जो है नहरें बहेंगी, दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, ये सारी बातें हैं। लेकिन नहीं मानने वालों के लिए वो क्या क्या, बहरहाल हर एक पेज पर आपको इनमें से कोई ना कोई चीज मिलेगी, कोई ना कोई चीज। क्या कह रहे हैं हिंदी में? यही वे लोग हैं जिन्होंने सुपथ मार्गदर्शन के बदले कुपथ खरीद लिया तथा क्षमा के बदले यातना, तो नरक की अग्नि पर वे कितने सहनशील है। नरक की अग्नि पर वो कितने सहनशील हैं। वाह, क्या बात है भाई सच वाला जी। लेकिन कोई भी इंसान हो, जब वो जी, कुछ काम करता है, भले ही वो गलत हो, लेकिन उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये रहती, उसके पास एक जस्टिफिकेशन रहता किसी भी काम के करने का। हाँ, जाहिर बात है, उन्हें उसको जाहिर बात है। कुपथ खरीद थोड़ी लेता हो कि कुपथ खरीद लिया किसी ने और सुपथ छोड़ दिया। और ये अंदाज सिर्फ कुरान ही में अपनाया गया, और ये अंदाज सिर्फ न मानने वालों के खिलाफ अपनाया गया। मान क्यों नहीं रहे भाई? क्यों नहीं मान रहे तुम? क्यों नहीं मान रहे? मैं इतना कह रहा हूं ना, इतना डरा रहा हूं तुमको, इतना धमका रहा हूं, ऐसी ऐसी वईदें सुना रहा हूं, फिर भी नहीं मानते तुम। ये अंदाज है। अरे भाई लॉजिक तो नहीं, लॉजिक को जी कुछ भी नहीं। अरे भाई कोई निशानी तो नहीं, निशानी कुछ भी नहीं। अरे कोई आयत बय्यिनात दिखा, नहीं वो कुछ भी नहीं। पिछले नबियों को कल हमने जो है वो ईसा इब्न मरियम, यूँ तो मूसा के भी जो है बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन ईसा की बात जब आई तो जो है हमने बताया कि क्या क्या जो है
اور میں اگلے ایک اس کا ایک اور جو ہے میں کرنے والا ہوں، اس کا ایک پارٹ 2 کے نام سے، یعنی عیسیٰ ابن مریم دا ہیرو آف دی قرآن پارٹ 2. اور پھر اس میں جو ہے میں اور بہت ساری باتیں، واقعی جو ایسی باتیں ہیں جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہوتی اور ہمارے مدعا کبھی عیسیٰ بھی نہیں ابن بتاتی. مریم سے جڑی ہوئی چیزیں قرآن میں ابھی اور باقی ہے اتنا سب ہو جانے کے بعد؟ بہت ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہے. کل تو صرف جو ہے اس کا کچھ پارشل تھا معاملہ، کچھ حصہ تھا، لیکن اب آگے جو ہے جب نیکسٹ ایپیسوڈ میں میں اس کو اور بہت کچھ جو ہے کھولوں گا، اور بہت کچھ. ابھی کچھ حصہ ہی آیا ہے، لیکن آگے جو ہے ہم جو ہے ہو سکتا ہے نیکسٹ ویک جو ہے ایک اور پروگرام کریں گے جس میں باقی کا حصہ بھی جو ہے میں پیش کروں گا، اور بہت انٹرسٹنگ رہے گا، بہت انٹرسٹنگ. اچھا، آیت نمبر 176. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کر دی، ٹھیک ٹھیک کر دی. اس کے بعد اللہ میاں حالت نیند میں ہے. اچھا، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف نکالے اور وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آخری نبی کو بھیج دیا، آخری رسول کو بھیج دیا، نبوت اور رسالت کا جو ہے دروازہ بند، آخری پیغام بھیج دیا، کتاب اتار دی. اب اس کے بعد جبریل بھی چھٹی پہ، اللہ میں ابھی جو ہے چلو بھی میرا کام ہو گیا، تو پوری طرح سے پیر پھیلا کے اب سو رہے ہیں بڑے میاں. دنیا جائے جہاں چاہے جائے، میرے کو کیا اس سے، میں تو اپنا کام کر دیا، ٹھیک ٹھیک طریقے سے حق کے مطابق کتاب نازل کر دی اس نے. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ نے ٹھیک ٹھیک طریقے سے کتاب کو نازل کر دی، بات ختم ہو گئی. اب جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ جانے، ان کی جو ہے ان کے اختلاف جانے، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں. یہ انداز. ہندی والے کیا بول رہے ہیں؟ اس یاتنا کے ادھیکاری وے اس لیے ہوئے کہ اللہ نے پستک ستیہ کے ساتھ اتاری، اور جو پستک میں وبھید کر بیٹھے وہ واستو میں ویرودھ میں بہت دور نکل گئے. ویرودھ میں بہت دور نکل گئے. پارلیمنٹ میں ہمارے پاس تو ویرودھی پکش نہیں تھا، آمنے سامنے بیٹھا ہو رہا تھا، دور نہیں جاتا ہوں. بہت دور نکل گئے، ویرودھ کرتے کرتے پیچھے چلے گئے بہت دور. جی اچھا، آیت نمبر 177. یہ ایک بہت مشہور آیت ہے اور کافی بڑی بھی ہے. اس میں عام طور پر جو ہے کہا جاتا ہے کہ بڑی خاص باتیں آئی ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے. اچھا، اب ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ یار قرآن میں آپ تو غور نہیں کرتے، اس میں کیسی کیسی باتیں ہیں. تو میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ بھی کیا باتیں ہیں، دیکھیں آپ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 نکالیں. تو میں نے ٹھیک ہے وہ نکال دیا آیت. کہنے لگے دیکھیں پڑھو آپ اس کو. میں نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھ لیا. کہنے لگے سمجھے کیا؟ میں بولا ہاں سمجھ لیا. دیکھیں ایسی باتیں آپ اس کا بھی انکار کرتے ہیں. میں بولا نہیں، اگر انکار کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس میں آخر ہے کیا. ٹھیک ہے، اس آیت کو ہم جو ہے پڑھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں. اس میں کیا لکھا ہے؟ ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اب یہ پوری آیت ہے، ٹھیک ہے. اس سے انکار نہیں ہے کہ اس میں اچھی باتیں نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھی باتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اچھی باتیں ہیں، ایک اچھا پیغام ہے. مگر یہ ساری اچھی باتیں، یہ سارے اچھے پیغام کا کی جو بنیاد ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو اساس ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے اس میں کہا گیا ہے، مودودی صاحب یہاں اپنی جو ہے جاندار طریقے سے لکھ رہے ہیں، نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی، ہاں یعنی نیکی،
ہاں اس طرح کی باتیں تو خیر وہ آتی ہیں کہ جو ہے اللہ مشرق اور مغرب کی طرف نہیں بلکہ جو ہے جہاں تم اپنا چہرہ گھماؤ وہیں پر اللہ کا چہرہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ یہاں بات کچھ اور انداز میں کی جا رہی ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی گئی کتاب کو اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور کوئی مسنگ ہے شاید، مسکینوں پر اور جو ہے مسافروں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگ دستی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں. یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں. اچھا دیکھیے اس میں یقیناً آپ کو کچھ باتیں ایسی ہیں جو ایک معاشرتی طور پر بڑی اچھی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، مگر سوال پھر وہیں آ جاتا کہ ان اچھی باتوں کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے اللہ پر ایمان. جی اللہ پر کنڈیشن ہے. ہاں اللہ پر، آخرت کے دن پر، ملائکہ پر، اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر. یہ جب تک نہیں ہے یہ باقی کی کسی بھی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یعنی قرآن کی جو ہے اچھی سے اچھی آیت میں بھی جو بات آئی ہے وہ دیکھیے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ 1 2 3 4 5 6 یہ جو ہے 6 جو ہے اس میں کنڈیشنز ہیں. یہ کنڈیشن کے بغیر آپ جو ہے مال خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، غریبوں کا ہاتھ جو ہے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، جو لوگ مدد کے لیے جو ہے جن کی مدد کرنی چاہیے ان کی مدد کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. یعنی جو قیدی ہیں ان کو رہا کر رہے ہیں، یا پھر جو غلام ہیں ان کو جو ہے آزاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سارے کام اچھے ہیں، مگر کب یہ کام اچھے اور ان کی ویلیڈیٹی کب ہوگی؟ اس وقت جب آپ جو ہے اللہ پر، آخرت کے دن پر، ملائکہ پر، الکتاب پر اور نبیوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں. ماننا ہے آپ کو، یہ رائٹ، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، ماننا ہے. مانے بغیر ہی جو ہے مانے بغیر یہ ان باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. میں دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو بیسک چیز ماننا ہے ان کے عقیدے اور ان کے ایمان کو ان کے طریقے سے، انہوں جو بول رہے وہ اصل چیز یہ ہے. یعنی ان کا اپنا جو انداز ہے، انہوں جن چیزوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ماننا ہے، اور صرف ماننا نہیں، دل سے ماننا ہے اور سچ ماننا ہے. اور پھر آگے چل کر آپ کی پریکشا بھی لی جائے گی، آپ کو آزمایا جائے گا کہ آپ واقعی مان رہے ہیں یا پھر زبانی جمع خرچ ہے. اور اگر سمجھ میں آ گیا کہ آپ ناٹک کر رہے تھے تو پھر آپ جو ہے آپ پر جو ہے منافقت کا ٹھپا لگ جائے گا، پھر گردن مار دی جائے گی، گردن مار دی جائے گی، منافقت کا ٹھپا لگ جائے گا. پھر جو ہے عذاب، یہ جو ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہا گیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جو منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے پہ ہوں گے. فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہیں. یعنی وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن اندر سے وہ مومن نہیں ہیں. تو ایسے لوگوں کا جو ہے کی سزا کیا ہے؟ وہ جہنم کی آگ کے سب سے نیچے کے حصے میں ہوں گے، نیچے کے آخری درجے میں سب سے نیچے. یعنی یہ بھی تصور دیکھیے. اب آپ سوچئے کہ نیچے کا درجہ کہنا بھی ایک انسانی سوچ ہے. دیکھیں بات وہ اصل میں کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مان لو ایک کوئی بڑا سا گڑھا ہے، ہاں، وہ گڑھے میں آگ جل رہی ہے بھیانک. تو اب
یعنی سب سے پہلے منافقوں کو اس میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اب سب سے نیچے، اس کے پاس دوسرے جن کا گناہ ذرا کم ہے، ایسا تاکہ اوپر والے لوگ کسی نہ کسی طرح سے ہاتھ پیر پکڑ کے ادھر سے ادھر سے لکڑی پکڑ کے یہ کر کے کچھ تو بھی کر کے باہر نکل سکتے ہیں، لیکن جو نیچے ہیں وہ تو ان کے نکلنے کا چانس نہیں ہے، کیونکہ ان کے اوپر نیچے سے تو آگ جل رہی ہے، اوپر سے لوگ دھڑا دھڑ جو پھینکے جائیں گے، دھڑ پھینکے جائیں گے، تو وہ ان کے بھی نیچے جو ہے دبے ہوئے رہیں گے، تو ان کے نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ ہے منافق. تو ہندی والے بھائی کیا کہہ رہے ہیں اس آیت کے بارے میں؟ بھلائی یہ نہیں کہ تم اپنا مکھ پورو اتوا پشچم کی اور پھیر لو، بھلا کرم تو اس کا ہے جو اللہ اور انتم دن پرلے پر ایمان لایا تتھا فرشتوں سب پستکوں نبیوں پر بھی ایمان لایا، دھن کا موہ رکھتے ہوئے سمیپ ورتیوں، اناتھوں، نردھنوں، یاتریوں تتھا یاچکوں، کافروں کو اور داس مکت کے لیے دیا، نماز کی استھاپنا کی، زکات دی، اپنے وچن کو جب بھی وچن دیا پورا کرتے رہے، ایوم نردھنتا اور روگ تتھا یدھ کی استھتی میں دھیریوان رہے، یہی سچے لوگ ہیں تتھا یہی اللہ سے ڈرتے ہیں. جی آخرکار آپ نے جو ہے پڑھ ہی لیا اس کے ترجمے کو. جی آیت نمبر 178، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی. اب دیکھیے یہ آیت آگے ذرا جو ہے دل تھام کے بیٹھیے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. دیکھیے کیا کہا گیا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے. آزاد آدمی نے قتل کیا ہے تو آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا، غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے گا، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے گا. اچھا یہ ساری باتیں یہ اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں کہ ایکچوئل قرآن میں نہیں ہے، ایکچوئل ٹیکسٹ میں یہ بات نہیں ہے. یہ لوگ اس کو کریکشن کر کے دے رہے اصل میں. ہاں یعنی ایکچوئل ٹیکسٹ میں یہ نہیں ہے، یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں، باتیں چھپا یہ رہے ہیں. اپنی مرضی سے جو ہے یہ لفظوں کو بدل رہے ہیں، اور بغیر بریکٹ کے بغیر جو ہے سب کچھ بدل رہے ہیں. ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کر دے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے. حالانکہ ایکچوئل ٹیکسٹ کیا ہے دیکھیے، جو ایکچوئل ٹیکسٹ میں جو بات آئی ہے میں اس کو ایز اٹ از پیش کر دوں گا. اے ایمان والو، تم پر جو ہے قتل کے معاملے میں یا مقتولوں کے معاملے میں بدلے کا جو ہے قانون لکھ دیا گیا. بدلے کا قانون لکھ دیا گیا. بدلہ کیا ہے بھائی؟ یعنی اس نے یہ کیا تو اس کے بدلے میں یہ، ٹھیک ہے. تو اب الفاظ کیا آ رہے ہیں کہ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت. یہ ہے ایکچوئل قرآن، یہ ہے ایکچوئل ٹیکسٹ. مگر اب یہ ترجمہ نگاروں کو پتا ہے کہ اس میں گھپلا ہے، اب اس کو ایز اٹ از پیش نہیں کر سکتے کیونکہ پھنس جائیں گے. یعنی دیکھیں قرآن کے بولنے والے کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، کیونکہ سلیقہ نہیں ہے، وہ لفظوں کو استعمال تو کر رہا ہے لیکن اپنا مدعا بیان نہیں کر رہا. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ جو ہے قرآن کے بولنے والے کا مدعا یہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ اس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے نا، بات کرنے نہیں آتا اس کو. اس طرح سے یہ اس طرح کا انداز اپنایا اور ایسے الفاظ وہ استعمال کر رہا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت.
اور جو کوئی معاف کر دے یعنی اپنے بھائی کو، ٹھیک ہے، تو اب اس کے ساتھ جو ہے جو معاملہ کیا جائے گا وہ معروف طریقے سے، یعنی اس سماج میں جو طریقہ ہے کہ بھئی اگر جو ہے ایک شخص نے کسی کا قتل کیا تو وہ جو مقتول ہیں جن کا قتل کیا گیا ان کے لوگ کہیں کہ بھئی اب بجائے اس کے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے، چلو بھئی ایسا کریں کہ کوئی ایسا راستہ نکالتے ہیں کہ جو ہے وہ جو جس کا قتل ہو گیا اس کے بال بچوں کو پالنے کے لیے کوئی ایک راستہ نکالیں گے. تو یہ آپس میں جو ہے یہ مل بیٹھ کر فیصلہ کر کے جو ہے اس کا تم لوگ آپس میں کوئی راستہ نکال دو. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور ادا کرنا ہے یعنی احسان کے ساتھ اس طرف، یعنی ایک کسی پر احسان کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ جو ہے اگر مان لو کسی کا قتل ہو گیا تو جو ہے وہ 1,00,000 2,00,000 میں جو ہے بات ہو رہی ہے، تو اگر کسی سامنے جس نے قتل کیا اس کے پاس اگر جو ہے اتنی گنجائش ہے یا پھر اتنی سکت ہے اس کی، تو انہیں بجائے 1,00,000 2,00,000 دینے کے ہو سکتا ہے 10,00,000 بھی دے، کیونکہ اس کے پاس ہے نا بھائی. تو جس کا قتل کیا گیا اس کے پریوار کا کچھ جو ہے اچھے سا جو ہے کچھ ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں خون بہا کہتے ہیں. مگر اصل جو قانون ہے نہیں، اس کو کہتے ہیں دیت کہتے ہیں. قصاص کا مطلب ہے بدلہ، اور یہ جو ہے نا اس کو دیت کہتے ہیں. یہاں دیت کا جو ہے لفظ تو نہیں آیا، لیکن یہ کہا گیا کہ جو ہے اگر کوئی بھائی کسی وجہ سے اس کو سامنے والے کو معاف کر دے تو ایسی صورت میں اس کو ایک اچھا احسان کے ساتھ جو ہے اس کی جو ہے قیمت ادا کی جائے، جو اس معاشرے میں یا پھر وہ جو قاتل کے جو ہے جو پریوار والے ہیں ان کے پاس اتنی سکت ہے، اتنی دولت ہے، تو وہ اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ یہ جس کا قتل ہو گیا مقتول کے جو ہے ورثہ کو دے دے تاکہ ان کا اچھے سے کچھ گزارا ہو جائے. یہ بات اس میں اشارتاً کہی گئی. مگر قانون یہ نہیں ہے، قانون تو اوپر ہے. قانون جو ہے بتایا گیا کہ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے معاملے میں قصاص کا قانون لکھ دیا گیا. اچھا وہ قانون کیا ہے بھئی؟ قانون یہ ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت. الفاظ تو یہ ہیں، بالکل سمجھے؟ یہ ہے اصل بات. چلیں ہندی میں کیا کہا گیا؟ ہے ایمان والو، تم پر نہت ویکتیوں کے بارے میں قصاص برابری کا بدلہ انیواریہ کر دیا گیا ہے. سوتنتر کا بدلہ سوتنتر سے لیا جائے گا. یہ آزاد ویکتی کے لیے ہے ہی نہیں یہ جملہ، سوتنترتا کا بدلہ. یہ تو آزادی کی سوتنترتا گنتنتر دیوس کی باتیں لگ رہی ہے. سوتنتر کا بدلہ سوتنتر سے لیا جائے گا، داس کا داس سے اور ناری کا ناری سے. جس اپرادھی کے لیے اس کے بھائی کی اور سے کچھ کشما کر دیا جائے تو اسے سامانیہ نیم کا انوپالن کرنا چاہیے. نہت ویکتی کے وارثوں کو بھلائی کے ساتھ دیت ارتھ دنڈ چکا دینا چاہیے. اچھا دیت لکھے نو ہندی میں. یہ تمہارے پالن جی ہاں بولیے. یہ تمہارے پالن ہار کی اور سے سویدھا تتھا دیا ہے. اس پر بھی جو اتیاچار کرے تو اس کے لیے دکھ دائی یاتنائیں ہیں. اچھا اب دیکھیے کہ قرآن کے لکھنے والے نے جو الفاظ استعمال کیے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، ایک دم فضول بھونڈی سی بے تکی سی بات ہے. اس کے بدلے میں آپ اس سے کم لفظوں میں اس سے بہتر اور جامع جو ہے مانع بات کہہ سکتے تھے. جامع اور مانع بات کیا ہوتی کہ یہ کہا جائے کہ جو ہے النفس بالنفس، بات ختم. النفس بالنفس فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف. یہ انداز ہونا چاہیے، یہ الفاظ. دیکھیں جان کے بدلے جان، بات ختم. دو لفظوں میں بات پوری ہو گئی، جبکہ اتنے سارے الفاظ کے باوجود جو ہے بات جو ہے پھر سی یعنی ڈھیلی ڈھالی رہ گئی. اس میں قرآن کا لکھنے والا سمجھا نہیں پا رہا کہ جو سنے اس کا مدعا کیا ہے، نہیں سمجھا پا رہا. یہ مشکل ہے نا. جب یہ کہنا ہی غلط ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، کیا مطلب ہے بھائی؟ اب یہاں پر ہمارے علماء، ہمارے مفسرین کیا کہیں گے؟ نہیں،
وہ اس زمانے میں ان قبیلوں میں وہ آزاد لوگ جو ہے جب کسی غلام کو قتل کرتے تھے تو وہ جو ہے پھر یا پھر کوئی کسی غلام کا قتل ہو جاتا تھا تو جو آ کر وہ آزاد کو قتل کرتے تھے. اس کا مطلب یہ باتیں، یہ انداز کلام ایک آؤٹ آف ڈیٹ ہے، ایک لمیٹڈ جو ہے ورژن ہے، جو ایک مخصوص ماحول میں مخصوص حالات میں تو ہو سکتا ہے، مگر ایک ایسی کتاب میں ایک ایسے پیغام کے ساتھ اتنی بڑی بات کہ جو ہے یہ رہتی دنیا تک سارے انسانوں کے لیے ہے، اور یہ انسان کے معاملے میں یعنی فوجداری قانون میں سب سے اونچا قانون ہے. آپ کو یاد ہے قتل کا مقتولوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، کسی بھی سماج میں مقتولوں کا جو قانون ہے وہ سب سے اونچا ہوتا ہے اور سب سے اہم ہوتا ہے، سب سے بڑا کرائم ہے، سب سے بڑا کرائم ہے، سب سے بڑا کرائم ہے نا. تو اب یہ کرائم اور سب سے بڑی بات یہ جو ہے قبیلے کے جو ہے جو آپسی ان کے جھگڑے ہوتے ہیں وہ انداز اپنایا گیا قرآن میں. سوچئے، اور دعویٰ یہ ہے کہ یہ کتاب ہر وقت کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر انسان کے لیے دعویٰ یہ ہے، اور اس میں اتنے بڑے قانون کو اتنے بے ڈھنگے طریقے سے پیش کیا گیا، اتنے بے ڈھنگے طریقے سے. سوچنے کی بات ہے ہاں کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت. ارے انداز دیکھیں، الفاظ دیکھیں، بولنے کا طریقہ دیکھیں. ناری کے بدلے ناری، ناری کے بدلے ناری، کے بدلے سوتنتر. ہاں. اور پھر ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں جو ہے وہ اس وقت کے قبیلوں میں ایسا ہوتا تھا. بھئی اس وقت کے قبیلوں سے ہمارا کیا لینا دینا بھئی؟ اس کا مطلب قرآن کی باتیں، قرآن کا جو سب سے بڑا قانون ہے ایک قبائلی زندگی کی جو ہے کی جو ہے یاد دلا رہا ہے. اور وہ دراصل وہ بتا رہا ہے کہ جو ہے میں اصل میں قبیلوں سے تعلق رکھتا ہوں، میرا تعلق مہذب سماج سے نہیں ہے. قرآن کا یہ سب سے بڑا قانون خود بتا رہا ہے کہ جو ہے میں ساری دنیا کے لیے نہیں ہوں، میں سارے انسانوں کے لیے نہیں ہوں، میں ایک مہذب سماج میں میں ٹک نہیں پاؤں گا. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک میں اس آیت کے مطابق جو ہے فیصلہ نہیں ہوتا. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ ہوتا ہی نہیں، کیونکہ سارے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ آیت بالکل بے ڈھنگی ہے، فضول ہے، لا حاصل ہے. اس سے کوئی مطلب، کوئی قانون اس سے بنایا ہی نہیں جا سکتا، نہیں بنایا جا سکتا. تو چلیں بھائی، سچ والا جی، اس آیات کی جو اسپرٹ ہے کہ بھئی بدلہ لینا، یا کسی کے ساتھ میں کچھ ناانصافی ہوئی تو اس کے ساتھ عدل کرنا، تو اس کے بارے میں ہمارے جماعت اسلامی کے سیکریٹری ہے دلی اوکھلا، جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ ان کا جمعہ کا خطبہ ہوا. تو اس کے اندر ایک بہت اچھا واقعہ ہے. ابھی ہم 7 بجے وہ اس کو ریبٹل کریں گے. جی، تو اچھا واقعہ ہے وہ، بہت مطلب جاٹوں کی باتیں بھول جائیں گے ہم. اچھا واقعہ سنا ہے انہوں نے. چلے ٹھیک ہے، چلے بہت بہتر. عثمان بھائی بھی آ گئے. جی عثمان بھائی آداب. جی آداب جناب. آداب سچ والا جی، آداب. سچ والا جی، جانے سے پہلے ایک دو میرے کام کر دو، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. جی، دنیا جہان آپ سے آشیرواد لینے کو بول رہی ہے، اور آپ ہو کہ ہاتھی نہیں آتے ہو. تو آپ کا اتنا بڑا کام چل رہا تھا، میں بیچ میں آ گیا اور ویٹ کر رہا ہوں کہ آپ کب ختم ہوں گے، تب میں شروع کروں گا. ہاں ہو گئی ہے یہ آج 1 گھنٹہ قریب ہو گیا نا، تو اب آج کا جو ہے جو سیشن ختم ہو گیا، باقی کا کل کریں گے ہم. جی ہاں جی. اب جیسے ہمارے انڈیا میں ہوتا ہے نا، پنڈت آ کے منتر پڑھتا ہے اور وہ جو ہمارے دوسرے بھائی لوگ ہوتے ہیں وہ منتر کو ریپیٹ کرتے ہیں، تو آپ میری بات کو ریپیٹ کر لینا، ٹھیک ہے سر؟ اچھا جی. ہمارے ایک وشال جی ہیں آسٹریلیا سے، وشال لکھنوی جی، اور وہ ابھی انڈیا آئے ہیں، اور وہ انڈیا سے میرے خیال سے کل کی فلائٹ سے وہ اسرائیل جائیں گے، ہالیڈیز میں گئے ہوئے ہیں. ہاں. تو وہ بڑی ریکویسٹ کی ہے کہ عثمان بھائی سچ والا جی سے میرے لیے یہ جو آشیرواد دلوا دو، بس آشیرواد دلوا دو بول کے بول رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے. جی ہاں مالک ضرور، آشیرواد میرا دے دو. آشیرواد ہے ان کے لیے، میرا آشیرواد ان کے لیے ہے. جی. تو میری جو ہے دعائیں بھی ہے، پرارتھنائیں بھی ہیں کہ جو ہے وہ سوستھ رہیں، صحت مند رہیں، خوش رہیں. یہ وہی بھائی ہمارے جو بہت اچھی اردو بولتے ہیں نا، ہمارے ساتھ جڑے بھی تھے ایک بار. اچھا ہاں اچھا، ہاں یاد آیا مجھے، یاد آیا کہ وشال لکھنوی صاحب، ظاہر بات ہے لکھنوی ہیں تو وہ تو بولیں گے ہی. جی ہاں جی.
اور लखनवी साहब। جی जी اور سچ والا جی اور آل اوور ورلڈ سے لوگوں کی ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ آپ ان کے پرسنل میٹر میں، جیسے ہمارے انوراگ بھائی ہے نا، ان کا نئی جاب لگی تو وہ آشیرواد چاہتے ہیں. اس طریقے سے یہ تو ہمارا کلچر ہے نا، ہمارے انڈیا کا کلچر ہے. اپنے بڑے سے ہاں بڑے کی دعائیں لیتے ہیں، جس کا پیار اور سمان ہوتا ہے. تو ایسے بہت سارے میسج آ رہے ہیں سچ والا جی. میں اب اس کے لیے میں آپ کو لکھ کے بھیج دوں گا، آپ پلیز اس کو ریپیٹ کیجیے، ٹھیک ہے نا، فیوچر میں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک اور وہ سب کے دل میں اتنا پیار اور سمان ہے، اور کل کی اسٹریم کے بعد تو کچھ زیادہ ہی ہے. تو وہ میرا کفن میں آخری کل گاڑ دیے ایسا میں سمجھ رہا تھا. سچ والا جی ابھی بولے کہ ابھی تو باقی ہے، پکچر ابھی باقی ہے قرآن میں. ہاں ابھی بہت کچھ اور باقی ہے. ابھی وہ جی تو جو ہے صرف ایک پارٹ جو ہے بتایا گیا. ابھی اور بھی جو ہے بہت کچھ باقی ہے. وہ جی آگے چل کر جو ہے اس کو اور بھی ہم کھولتے جائیں گے. جی ہاں، آپ کے کہنے کا مطلب پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست. ہاں باقی ہے، یقیناً باقی ہے. جی ہاں باقی ہے. ٹھیک ہے سر، چلو صحیح. تھینک جی یو سر، تھینک یو. جی جناب. تو میں سبھی درشکوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی 7 بجے مطلب یہ اسٹریم اینڈ کریں گے، اور سچ والا جی ہاں عبدالحمید پہ آپ لوگ آئیے. ایک جی ہاں مولانا کا وہاں آ ریبٹل دینا جائیے بہت ہمارے ضروری ہے. بھائیوں. تو وہاں ہم جو ہے بات کریں گے، اور بہت اچھی ٹاک ہوگی، جی انٹرسٹنگ ہے. تو آپ لوگ جوائن کریں اور وہ سنیں کیا بات کہی جا رہی ہے، پھر اس کے جواب میں ہم کیا کہیں گے. یہ دونوں چیزیں آپ غور سے سننا ہے آپ کو. ٹھیک جی ہے سچ والا جی، جی ایک جناب. سیکنڈ اور دے دو پلیز آنے سے پہلے. جی 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 اب منع کیے کہ ہمیں اپنے اس میں اسٹریم کو اسپانسر نہیں کروانا ہے اور نہیں کرنا ہے. لیکن سر میرے پاس بہت ڈیمانڈ آ رہی ہے. لوگ چاہتے ہیں، ان کی پرسنل لائف میں بہت سارے ایسے میٹر ہیں جو اس بہانے وہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میں اسی بہانے دنیا کے سامنے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر اس میں آپ ایک بار ڈیسائیڈ کیجئے. یہ کام سوشل ورک ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ پیٹھ پیچھے بہت لوگوں کی مدد بھی تو کر رہے ہیں نا. ہم لوگ ہمارے جو دوسرے نئے کمر ہیں، ایک مسلم دارا ہو گئے، ایک مسلم بھارت ہو گئے، ہے نا، ہم سب سے کانٹیکٹ میں ہیں. ہم سب کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی اسٹریم کو اسپانسر کر رہے ہیں، ان کو ساری ٹیکنیکل سپورٹ دے رہے ہیں. ہمارا یہ کام بھی تو پیچھے چل رہا ہے، اور ہماری خود کی بھی ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں. تو سر اس میں ایک بار آپ پھر سے ایک بار وچار کیجئے، ہے نا. جی اور آپ جو کہیں کہ آپ کا وہ ورڈ تو ہمیشہ لاسٹ ہوتا ہے، یہ تو میں شروع سے بولتا آ رہا ہوں، لیکن میں چھوڑنے والا نہیں ہوں آپ کو. ٹھیک ہے نا سر. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا سب کے سامنے کہ آپ پھر سے ایک وچار کیجئے. ٹھیک ہے نا سر. جی چلیے، ٹھیک ہے بہت سر. شکریہ عثمان اوکے بھائی. جی ٹھیک ہے جناب. اب تھینک ہم یو، ادھر تھینک چلیں گے، مولانا جی انتظار ہاں کر رہے ہیں وہاں جو ہمارا. ہے آ جائیے ہمارے بھائیوں، تو وہاں جی بات ہوگی. جی اور چلیں یہ ٹھیک ہے. آیات کا یہاں جو ویٹ حصہ کرتے ہے، ہیں. جی عورت کے بدلے عورت، تو یہ عدلوں جی والی ہی بات وہاں کنٹینیو کریں گے. چلیے سر آئیے. چلیں ٹھیک ہے. بہت بہتر ہے. چلیے، ٹھیک. بہت خدا بہتر. حافظ. اوکے. جے جی ہند، وندے جناب. جی ماترم. جے ہند، وندے ماترم. تھینک یو سر.